बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदेद। 23 एतराज़ात पर गुफ्तगू की सीरीज़ जारी है। आज उस सिलसिले की 51वीं किस्त है, 51st एपिसोड। पहली वही और गार हिरा का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू पर अब तक गामदी साहब के अफ़कार और नज़रियात पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, उस सिलसिले की आज ये नवी किस्त है। गाम साहब एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तक गुज़िश्ता 8 नशिस्तों में अगरचे हम मुकम्मल मौजू पर बात कर चुके हैं। पहली वही से मुतल्लिक़ जो रिवायत बिलुमूम बयान की जाती है, उस पर आपके तालिबाना सवालात, कुरान मजीद की रोशनी में एक मुतबादिल पैरेलल मुनफरिद रिवायत का पर्सपेक्टिव, पहली वही कौन सी थी, गार हिरा का वाक़या, गार हिरा में जो सूरह अलक़ के नुज़ूल के बारे में बिलुमूम समझा जाता है, आपने बयान किया कि वो ख्वाब का मामला था। पहली सूरत सूरह फातिहा है। इस तमाम बहस के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके थे कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए तब भी कुछ नाजुक सवालात आपके ज़िम्मे हैं, जिनमें से सबसे अहम और पहला सवाल कि अगर पैगंबर को वही दी गई, सूरह फातिहा नाजिल हुई, तो फिर उसके बाद वही का सिलसिला मुनक़ते क्यों हुआ, क्या वजह थी कि वही के नुज़ूल में वक्फ़ा हुआ, और इस वही के नुज़ूल के वक्फ़े की हिकमत क्या है। रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरे एतमाद के साथ इस वही को रिसीव किया, तो फिर सूरह मुदस्सिर में जो बात ज़ेर बहस है, जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में भी आई थी कि आप ओढ़ लपेट कर बैठ गए, आप क्यों ओढ़ लपेट कर बैठे, ये तमाम पहलू आज हम ज़ेर बहस लाएँगे। आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि पहले फ़तरे के बाद दूसरा फ़तरा हुआ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायतें बताती थी हुआ, रिवायत क्या कहती है और इस फ़तरे की हिकमत क्या थी। मैं इससे पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस तरह सूरह फातिहा ने हमें ये बताया कि उसका मज़मून ये तकाज़ा कर रहा है कि उसके बाद एक फ़तरा होना चाहिए, वही में एक वक्फ़ा आना चाहिए, इसी तरह सूरह मुज़म्मिल का मज़मून भी यही तकाज़ा कर रहा है। कुरान मजीद ने आखिरी बाब में पहले वो सूरतें तरतीब में रखी हैं जिन सूरतों के बारे में मैं अर्ज़ कर चुका कि वो पहले फ़तरे के बाद नाजिल हुई हैं। वो 6 सूरतें हैं। फिर सूरह मुज़म्मिल आती है और सूरह मुज़म्मिल में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयारी का हुक्म दिया जाता है। ये बताया जाता है कि इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम एक भारी बात का बोझ आप पर डालने वाले हैं। ठीक, मैं ये अर्ज़ कर चुका कि वो भारी बात क्या है, वो इंज़ार आम है। ये बात भी वज़ाहत के साथ बयान हो चुकी है कि अल्लाह के पैगंबरों की दावत में ये सब मराहले आते हैं, यानी इंज़ार का मरहला, इनफरादी तौर पर दावत का मरहला, इंज़ार आम का मरहला, इत्माम हुज्जत का मरहला, इस तरह के बहुत से मराहिल। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का पहला मरहला वो था जिसको हम इनफरादी दावत का मरहला कह सकते हैं। मैं उसको आमतौर पर इंज़ार के मरहले से ताबीर करता हूँ। इंज़ार का ये मरहला उन 6 सूरतों पर ख़त्म हो गया। इसके बाद सूरह मुज़म्मिल ने आकर ये कहा कि हम जिस भारी बात का बोझ आप पर डालने वाले हैं उसके लिए कुछ तैयारी की ज़रूरत है। ठीक, यानी आपको एक बड़े काम के लिए उठना है। ये गैर मामूली ज़िम्मेदारी है। इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें। और वो तैयारी क्या है? इरशाद फरमाया है कि तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम किया जाए, उसमें तरतील के साथ ठहर ठहर कर कुरान पढ़ा जाए, और ख़ास तौर पर यह हिदायत फरमाई है कि वह तबत्तल इलैह तब्तीला, यानी अल्लाह ताला की तरफ गोशागीर हो जाए। एक तवज्जो वो है जो दावत के मुखातबीन की तरफ होती है। ये फरमाया कि उस मसरूफ़ियत से तो हम आपको अलग नहीं कर रहे, वो मसरूफ़ियत रहेगी, लेकिन इसके साथ अपनी रातों में आप अपने परवरदिगार की तरफ गोशागीर हों। गोया एक नौइयत की एतिकाफ़ की सी सूरत पैदा कर लें। अल्लाह को याद करें, उसकी मारिफत हासिल करने की सही करें, उसका ज़िक्र करें, उससे मुनाजात करें, उससे तौफ़ीक तलब करें, ताकि बाद के मराहिल में अल्लाह ताला की नुसरत आपको हासिल हो और आप उस ज़िम्मेदारी को अदा कर सकें। ठीक, ये हिदायत सूरह मुज़म्मिल में की गई। सूरह मुज़म्मिल का वो हिस्सा मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये मज़मून ख़ुद कह रहा है कि अब इसके बाद एक फ़तरा आना चाहिए। यानी जब आप किसी को ये कहते हैं कि फ़लाँ ज़िम्मेदारी आप पर डाली जाने वाली है, इसके लिए ये और ये तैयारी करें, तो ये तैयारी एक दिन में तो नहीं हो जाएगी, इसमें कुछ वक्त लगेगा। यानी अब कुरान की तलावत होगी, अब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठेंगे, अब आप तरतील के साथ कुरान पढ़ेंगे, अब अपने परवरदिगार की तरफ गोशागीर होंगे, उसके बाद एक वक्फ़ा हो, एक फ़तरा हो कि वही का नुज़ूल दोबारा शुरू किया जाए। ठीक, चुनाचे यही बात है जो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत में बयान हुई है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रवायत इससे पहले मैं सुना चुका आपको।
اور یہ بھی عرض کر چکا کہ یہ روایت کس طرح زیر بحث آئی. یعنی راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی پہلی سورہ علق ہے؟ عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے. وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بات جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھی تھی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اس کے جواب میں مجھے یہ کہا تھا کہ میں باقی بات تو نہیں جانتا، لیکن اتنی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ سورہ مدثر کا نزول اس طرح ہوا تھا. ہم اس پر بحث کر کے بتا چکے کہ اس میں راوی لوگوں نے کچھ بیان کرنے میں غلطی کی ہے، لیکن دوسرے طرق کا مطالعہ کرنے سے خود روایت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سارا معاملہ پہلی وحی کا نہیں ہے، یہ فترہ کے بعد پہلی وحی کا ہے. یعنی قرآن کے نزول میں ایک فترہ آیا، ایک وقفہ آیا، اس کے بعد پہلی سورہ کون سی نازل ہوئی، جابر بن عبداللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اب اس روایت کو ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. ٹھیک. یہ روایت اگرچہ پڑھی جا چکی ہے لیکن 2-3 قسط پہلے پڑھی گئی تھی، اس کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ ربط کلام بالکل واضح رہے. میں نے یہ روایت بخاری سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہ وہی کتاب التفسیر ہے. ابن شہاب کی روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے. کیا پہنچائی ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اخبرنی جابر بن عبداللہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر دی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث عن فترۃ الوحی. یعنی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فترۃ الوحی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا. یعنی پہلی وحی کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن مجید کے نزول میں جو ایک فترہ آیا اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے سنا. وہ کیا بات تھی؟ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اثناء میں کہ میں چلا آ رہا تھا. یہ تو نہیں بیان کیا گیا کہ کہاں سے چلے آ رہے تھے، لیکن فرمایا کہ میں چلا آ رہا تھا. اس سے یہ واضح ہوا کہ گھر پر نہیں تھے. سمیت صوتم من السماء. میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری قبل السماء. تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على کرسی بین السماء والارض. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حراء کے پہاڑ پر آیا تھا. یہ واقعہ ہم بیان کر چکے ہیں. یہ بھی بتا چکے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح بیان کرتا ہے. تو فرمایا کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حراء کے پہاڑ پر آ چکا وہی فرشتہ آسمان و زمین کے مابین کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. فجئست من. تو میں کچھ مروب سا ہو گیا. یعنی ظاہر ہے کہ جبریل امین ہے، اپنی اصل صورت میں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، زمین و آسمان پر ایک طرح سے چھائے ہوئے ہیں. میں کچھ مروب سا ہو گیا. حتی حویت الی الارض. یہاں تک کہ زمین کی طرف جھک پڑا. یعنی ظاہر ہے کہ یہ فطری سا رد عمل ہے اس طرح کی صورتحال کو اچانک دیکھ کر جو کسی بھی شخص پر طاری ہو سکتا ہے. حتی حویت الی الارض. یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا. فجئت اہلی. پھر اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور میں نے گھر والوں کو آ کر کہا زملونی زملونی، ذرا مجھے میری چادر دے دو، میں چادر اوڑھنا چاہتا ہوں. فزملونی. تو مجھے چادر انہوں نے اڑا دی. فانزل اللہ تعالی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی یا ایھا المدثر. اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات نازل ہو گئیں. ٹھیک. یہ روایت ہے. اس روایت میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ فترۃ الوحی ہے جس کے بعد پہلی سورہ مدثر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. یہ بات قرآن مجید کی ترتیب سے بالکل اسی طرح واضح ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے 7ویں باب کو دیکھا کہ اس میں 6 صورتیں ہیں. یہ انذار کی صورتیں ہیں، بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد سورہ مزمل آتی ہے. سورہ مزمل آ کر یہ کہتی ہے کہ تیاری کیجئے، ایک بھاری بات کا بوجھ آپ پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس کے فوراً بعد کون سی سورہ ہے؟ سورہ مدثر. اچھا. تو سورہ مدثر میں گویا وہ بھاری بات کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انذار عام کا بوجھ ہے. چنانچہ سورہ مدثر کا ابتدائی حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ سورہ مزمل کے بعد یہ فترہ کیوں آیا، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کے بعد سورہ مدثر کیوں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہ سورہ مدثر میں آپ کو کیا ہدایت فرمائی گئی. ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابتدائی آیات پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر.
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے۔ یہ یاد ہوگا کہ یہی خطاب کا اسلوب سورہ مزمل میں بھی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی وقتی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی کیفیت طاری تھی، یعنی بالعموم چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتے اور ایک فکر مندی کسی صورتحال رہتی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور ہم جابر کی روایت میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے چادر مانگی اور چادر اوڑھ لی۔ اس موقع کے اوپر سورہ مدثر کا نزول ہوا، تو یہ دل نواز خطاب کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں الفاظ ہیں قم فانذر، اٹھو اور انذار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لیکن عربی زبان میں فعل اپنے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں۔ انذار اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، انذار کی صورتیں بھی پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ سورہ مزمل میں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں فانذر کا فعل انذار عام کے مفہوم میں ہے۔ چنانچہ یہی میں نے ترجمہ کیا ہے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر ایک نوٹ ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ یہ اس ذمہ داری کا بیان ہے جس کی طرف پچھلی سورہ میں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مکے اور طائف کے سرداروں کے کانوں میں توحید کی اذان دینا، اور وہ بھی اس دعوے کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں، اگر انہوں نے آپ کے انذار کی تکذیب کی تو اس کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے، یعنی اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ کوئی سہل کام نہ تھا، یعنی مکے اور طائف کے سرداروں کو یہ کہنا کوئی سہل کام نہ تھا۔ اس بھاری ذمہ داری سے آپ کا ہراس محسوس کرنا ایک امر فطری تھا۔ چنانچہ ابتداً آپ نے اپنے کام کو اپنے خاص خاندان والوں ہی تک محدود رکھا، اور ان پر بھی نہایت احتیاط کے ساتھ صرف اپنے بعض مشاہدات و تجربات کا اظہار فرما کر ان کا رد عمل معلوم کرنا چاہا، جو نہایت مخالفانہ صورت میں سامنے آیا۔ چنانچہ اس دور میں آپ پر نہایت شدید فکر مندی کی حالت طاری رہی، جس کی تصویر مزمل اور مدثر کے الفاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا تھا وہ ہونا تھا۔ چنانچہ پہلے سورہ مزمل میں آپ کو اس صورتحال کے مقابلے کے لیے تیاری کی ہدایت ہوئی، پھر اس سورہ میں کمر باندھ کر انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم ہوا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فترہ کیا تھا، یہ فترہ کیوں آیا، اس کی حکمت کیا تھی۔ قرآن خود اس فترے کو کس طریقے سے واضح کرتا ہے، اور سورہ مدثر کے بارے میں یہ بات کیوں روایتوں میں آ گئی کہ یہ پہلی سورہ ہے، یہ فترۃ الوحی کے بعد پہلی سورہ ہے، یہ اس وقفے کے بعد پہلی سورہ ہے، اور یہی بات ہے جس کی صراحت خود روایت میں بھی ہو گئی ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو قبول کرنے سے انکار کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید اپنی ترتیب سے خود یہی بات واضح کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اس موقع پر روایت بھی یہ بتا رہی ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ہم اسراء اور معراج پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ خود رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مواقع کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بات بھی روایتوں میں آ چکی ہے۔ دونوں مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ جبریل امین کے ساتھ وہ بارہا آتے تھے، ملاقات ہوتی رہتی تھی، وہی کرتے تھے، قرآن نازل کرتے تھے، لیکن اصلی صورت میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے 2 ہی مرتبہ ان کو دیکھا ہے، اور دونوں مرتبہ اسی زمین پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، اور اس طرح دیکھا ہے کہ وہ آسمان سے گویا نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ تصویر ہم اس سے پہلے روایتوں کی صورت میں پیش کر چکے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر یہ بھی دیکھیے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید نے اس پہلے واقعے کو کیسے بیان کیا ہے۔
سورہ نجم میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ نجم ہے جو ان دونوں ملاقاتوں کو بیان کرتی ہے. ٹھیک. روایتوں میں راوی کتنی بات بیان کرتے ہیں، کتنی چھوڑ دیتے ہیں، کس طرح بیان کرتے ہیں، اس سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جائیے اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے کس شان کے ساتھ پہلی ملاقات کو بیان کیا تھا اور پھر کس شان کے ساتھ اس دوسری ملاقات کو بیان کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے سورہ نجم کا وہ حصہ پڑھتا ہوں. ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے، ایک مرتبہ پھر، اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے. جابر بن عبداللہ کی روایت میں جس دوسری ملاقات کا ذکر ہے یہ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی، اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یہ سورہ نجم ہے. اس میں پہلی وحی کا بھی آپ بیان سن چکے، یہ دوسری وحی کا بیان بھی آپ نے سن لیا. اپنے ذوق کی تسکین کے لیے آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں کو ایک ہی مرتبہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک پوری تصویر آپ کے سامنے آ جائے. ضرور. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. یہ قرآن تو ایک وحی ہے جو اسے کی جاتی ہے. اس کو ایک زبردست قوتوں والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب کردار، بڑا صاحب حکمت ہے. چنانچہ وہ نمودار ہوا اس طرح کہ وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر قریب ہوا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. جو کچھ اس نے دیکھا وہ دل کا وہم نہ تھا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ اور اس نے ایک مرتبہ پھر اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، اس کی نگاہ نہ بہکی نہ بے قابو ہوئی. اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. اس کے بعد کسی روایت کی طرف التفات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی؟ خان صاحب، آپ کی جانب سے بحث مکمل ہوئی. کم و بیش 9 گھنٹے پر مشتمل آپ کے یہ تمام کے تمام طالب علمانہ سوالات، آپ کا نقطہ نظر اس پوری بحث پہ جو اشکالات پیدا ہوتے تھے آپ نے ان کو واضح کیا. اگرچہ بحث مکمل ہو چکی ہے لیکن ہر دفعہ کی طرح اب وہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں لوگوں کے وہ سوالات، وہ اشکالات جو کچھ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے ہیں، کچھ علمی سوالات ہیں، کچھ طالب علمانہ اشکالات ہیں، وہ بھی میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں. اور آپ کے صبر کا امتحان ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنی بات پوری دہرائیں، لیکن ان پہلوؤں پر اگر کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے تو اس کو بھی رفع کریں. اور ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ جواب دیتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ یہ اپروچ ہے جس سے ہم جواب حاصل کر سکتے ہیں. اسی سلسلے کو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں. اجازت ہے سوالات کر سکتا ہوں؟ فرمائیے. ہم صاحب، پہلا سوال، گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آپ نے کہا تھا کہ طالب علمانہ سوالات ہے کہ پیغمبر کو جب وحی ملتی ہے اعتماد کے ساتھ ریسیو کرتا ہے. یہ کیا بات ہے کہ نعوذ باللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کی طرف چلے گئے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بشری تقاضا کیوں نہیں ہو سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سانپ آیا، وہ بھی ڈرے. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، فرشتے آئے. قرآن مجید کہتا ہے فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، یعنی ان کو بھی ایک تردد لاحق ہوا. تو یہ تردد بشری تقاضے کا تردد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ڈر بھی گئے، خوف بھی آ گیا، تردد بھی ہوا، اضطراب بھی ہوا؟ یہ 2 بالکل الگ الگ باتیں ہیں. سانپ کو دیکھ کر میں بھی ڈروں گا، اللہ کا پیغمبر بھی پیچھے ہٹے گا. اس کو آپ بشری تقاضا کہہ سکتے ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخصیت کا انتخاب کر لیتے ہیں، اسے پیغمبری دیتے ہیں، اسے اس بڑے منصب پر فائز کرتے ہیں، تو کیا اسی صورتحال میں اس کو گھر میں جانے دیتے ہیں کہ وہ اپنے اضطراب کا اظہار کرے، لوگوں سے جا کے تصدیق کرائے، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو کسی وجہ سے تو خودکشی کرنے لگے؟ یہ 2 الگ الگ معاملات ہیں. یعنی کسی موقع کے اوپر سانپ دیکھ لیا، کسی موقع پر شیر آتا دیکھا، کسی موقع پر وہ غیر معمولی نوعیت کا مشاہدہ کیا اور فطری رد عمل میں آدمی پیچھے ہٹ گیا.
جیسے کہ میں نے جابر بن عبداللہ کی روایت آپ کو سنائی ہے کہ جب اچانک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل امین ہے اور زمین و آسمان کے مابین چھائے ہوئے ہیں، تو اس موقع کے اوپر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں زمین کی طرف جھک پڑا۔ یہ فطری رد عمل ہے، ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں تو فرشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ فرشتے نے کیا کیا آگے؟ فرشتے انسانی صورت میں آئے، ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ قرآن مجید میں پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو بٹھایا، یہ خیال کیا کہ کوئی مہمان ہے، ان کی ضیافت کے لیے جا کر ایک بچڑا ذبح کیا، فجاء بعجل حنیذ، اور بنا ہوا بچڑا یا بنے ہوئے بچڑے کا گوشت لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ان پر تو یہ بات ہی واضح نہیں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ تو کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ کسی اجنبی جگہ سے آئے ہیں، جانے پہچانے نہیں ہیں، کوئی حملہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکو ہیں، یہ میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اس طرح کے اجنبی لوگ مسافر آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں یہ اندیشہ محسوس کرنا تو بشری تقاضا ہے۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے جب یہ بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ یعنی انہوں نے بشارت دی، انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم عذاب کی وعید لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ شروع کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دی کہ یہ لوط کی قوم تباہ کر دی جائے گی، اس میں اگر 50 راست باز ہوں، اس میں اگر 40 راست باز ہوں، اس میں اگر 30 راست باز ہوں۔ تو قرآن مجید نے اس مجادلے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی تفصیلات ہم کو ملتی ہیں، بائبل میں بھی ملتی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ان دونوں معاملات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ زیر بحث ہے جب خدا کے کسی پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے، جب اسے اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے، جب فرشتے آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی یا رسول بنا دیے گئے ہیں، یہ معاملہ زیر بحث ہے۔ ورنہ جہاں تک عام معاملات کا تعلق ہے، اس میں پیغمبر کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیغمبر کو تسلی بھی دی جاتی ہے، اطمینان بھی دلایا جاتا ہے، اس پر فکر مندی بھی طاری ہوتی ہے، وہ آنے والے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بات بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنے مشن کے بارے میں بھی اس کو ترددات لاحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلامی کے واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے ساتھ تو ایک معاملہ ہو چکا ہے فرعون کے ہاں، میں اگر وہاں جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی مقدمے ہی میں دھر لیا جائے، اور میں تو بہت فصیح و بلیغ تقریر کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتا، تو آپ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیں، میرا دست راست بنا دیں۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ ہیں وہ فطری تقاضے، یہ ہیں وہ بشری تقاضے جو سیدنا موسیٰ کے ہاں بھی ملتے ہیں، سیدنا مسیح کے ہاں بھی ملتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی ملتے ہیں، زکریہ علیہ السلام کے ہاں بھی ملتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ ان دو باتوں کو آپ الگ الگ کر کے سمجھیں۔ جو چیز باعث اشکال بن رہی تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر فائز ہونے کے بعد اپنی نبوت کے بارے میں تردد۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا تھا، روایت سے بھی اس بات کی تصویب ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کچھ سچے خواب آ رہے ہیں، اگر یہ سچے خواب پے در پہ کسی کو آئیں تو اس سے بھی تو ایک اضطراب پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ سچے خواب مجھے کیوں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا تردد اضطراب ہے، یہ اس کو وہاں کیوں نہیں پلٹایا جا سکتا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا؟ جی، اگر سچے خواب آتے تھے تو خوابی کی حیثیت سے زیر بحث بھی آنے چاہیے تھے، تو یہ تو زیر بحث نہیں آئے۔ جس روایت پر ہم نے نقد کیا ہے، یا بخاری میں جو روایت ہے، ابن شہاب کی جس روایت کے بارے میں ہم اتنی دیر گفتگو کرتے رہے، اس میں کیا یہ موضوع ہے کہ کوئی سچا خواب آ گیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تھے؟ اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کا نزول شروع ہو گیا، آپ کو پیغمبری دے دی گئی، اس کے بعد سیدہ کے پاس جا کے آپ نے یہ کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد ذرا اطمینان ہوا تو پھر وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ چیز ہے جو باعث اضطراب ہوتی ہے۔ اس پر نقد کر کے میں نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کے معاملے میں یہ بہت مستبد صورتحال ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پھر دوسری روایتوں سے کیا تصویر سامنے آئی۔ یعنی اب کس کو ماننا ہے؟ اس کو تسلیم کرنا ہے، ابن ہشام کی روایت کو تسلیم کرنا ہے، عروہ بن زبیر کے مغازی میں جو روایت ہے اسے دیکھنا ہے، ابن کثیر نے جو بعض روایات نقل کی ہیں ان کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ اکیلی گئی تھی،
یہ ماننا ہے کہ سیدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئی تھیں، یہ ماننا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق آپ کو ساتھ لے کر گئے تھے، یا وہ ماننا ہے کہ جو ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہیں لے جایا ہی نہیں گیا، وہ واپس آئے اور واپس آ کر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے معمول کے مطابق گئے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی جایا کرتے تھے۔ وہاں ورقہ بن نوفل سے ملاقات ہو گئی، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو سیدہ ان کو پہلے بتا چکی تھیں وہ دہرا دی۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے ابتدا میں جب سوالات اپنے اٹھائے تھے وہاں بار بار سیدنا موسیٰ کا تذکرہ کیا، قرآن مجید سے وہ مقامات بھی کھول کے دکھائے کہ کیسے جب ان کو وحی دی گئی، پہلی وحی آئی، پہلا پیغام آیا تو کس طریقے سے انہوں نے پرسیو کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ضروری تقاضا ہے، کوئی منطقی لازمہ ہے کہ جو معاملہ سیدنا موسیٰ کے ساتھ ہوا تھا وہی معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش ہے؟ مثلا اگر انہوں نے ایک طریقے سے وہی پرسیو کی ہے تو یہ کہاں لازم آتا ہے کہ وہی معاملہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہی گفتگو ہونی چاہیے، وہی بات چیت ہونی چاہیے۔ علم و عقل کیا کہتے ہیں کہ جس ہستی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے، جس کا انتخاب کر لیا ہے، جسے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو جا کر یہ بتائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے اور فرشتے کی ملاقات کے بعد بھی اس صورتحال میں جانے دیتے ہیں کہ اس پر یہ بات ہی واضح نہیں ہے کہ اسے پیغمبر بنا دیا گیا ہے۔ میں نے تو وہ روایات ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھی، بعض روایتوں میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کہانت کا معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو یہ میں تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی نہیں ہیں۔ اب جب آپ تمام روایات کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جس کی روشنی میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ جب میں نے سورہ نجم میں آپ کے سامنے وہ مقام رکھا جس میں پہلی وحی بیان ہوئی ہے، وہ مقام رکھا جس میں دوسری وحی بیان ہوئی ہے، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ قرآن مجید ان تمام افسانوں کی تردید کر رہا ہے؟ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھ بہکی نہیں، بے قابو نہیں ہوئی، کوئی اضطراب لاحق نہیں ہوا، دل میں کوئی تردد نہیں آیا، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی آیات کا مشاہدہ کیا گیا، اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی اسی طریقے سے اس وحی کو حاصل کر کے اللہ کا بندہ اپنے مشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں یہ ساری بات بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید کے بیان کو سامنے رکھنے کے بعد یہ کیوں لازم آ گیا ہے کہ ہم ان روایات کے اندر ان کے اضطرابات میں الجھ کر اللہ کے پیغمبر کی پوری شخصیت کے بارے میں 10 سوالات اٹھا دیں؟ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ جو پہلا اشکال تھا، پہلا سوال تھا جو آپ نے رکھا تھا، اس پر جو کچھ اعتراضات، اشکالات، سوالات سامنے آئے کہ پیغمبر کے اضطراب کی نوعیت کیا تھی، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے نبوت کے متلاشی نہیں ہوتے، یہ کوئی اکتسابی منصب نہیں ہے کہ وہ سرگرداں ہوں۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ الجھن بھی حل کریں کہ پھر قرآن مجید کے یہ بیانات کیسے وہی جو آپ نے ایک موقف بیان کیا قرآن کی روشنی میں اس کی تائید کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے واقعہ ذکر ہے کہ وہ سورج اور چاند کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے، ان کو کس نے بنایا، گویا ایک پہلے سے عمل شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو پیغمبری دی گئی ہے۔ تو یہ غور و فکر کا عمل تو وہاں پہلے سے شروع ہوا یہ کوئی غور و فکر کا عمل نہیں تھا۔ قرآن مجید نے اس مقام کو آپ نکال کر پڑھیے، آگے جا کے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا استدلال تھا، یعنی انہوں نے اس طرح سے اپنی قوم پر حجت قائم کی۔ اس کی ذرا تشریح آپ استاد امام کی تدبر قرآن میں دیکھیے، اس کی ذرا شرح و وضاحت میری تفسیر البیان میں پڑھیے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ یہ در حقیقت اس نوعیت کی کوئی چیز تھی نہیں۔ وہ پیغمبری کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے استدراج کا طریقہ اختیار کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ تم کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اس میں جو سوالات کیے ہیں انہوں نے، یا جس طرح کا انہوں نے ایک تاثر کا اظہار کیا ہے، وہ دعوت ہے، وہ حجت ہے، وہ استدلال ہے۔ ذرا اس کو پڑھیے، پھر آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی۔ ظاہر ہے کہ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر مجھے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانا پڑے گا کہ وہاں کیا محل ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خود قرآن مجید نے آگے جا کر اسی مقام پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ تلک حجتنا، یہ در حقیقت وہ استدلال تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا۔ تو یہ کوئی غور و فکر کے مراحل نہیں ہیں جو وہاں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ غور و فکر کے مراحل ہے۔ تو غور و فکر کے مراحل کیا اس معاملے میں ہے کہ وہ پیغمبری طلب کر رہے ہیں، یعنی شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے گئے، نبوت سے پہلے حج کرنے کے لیے گئے،
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حج میں آپ نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بعض چیزیں واضح تھیں، بعض چیزوں کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے، ممکن ہے کچھ تردد بھی کبھی پیدا ہوا ہو، تو یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کہ اب پیغمبر کوئی سوچنے سمجھنے والی ہستی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ مراقبے کرتے ہیں، میڈیٹیشن کے مراحل سے گزرتے ہیں، جس طرح اپنے باطن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملکہ عطا کیا ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کی نشو و نما کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہ چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں۔ یہ چیز زیر بحث ہے کہ پیغمبر سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، کوئی تردد نہیں پیدا ہوتا اس کے سامنے بت پوجے جا رہے ہیں تو کیا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس کے بغیر ہی ہو گیا کہ آپ نے کسی چیز پر غور نہیں کیا ہو؟ یہ مثالیں ٹھیک نہیں ہیں کسی طرح سے بھی۔ جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ بالکل مختلف سوال ہے۔ یہ اصل میں ہمارا وہ ذہن ہے کہ جب کسی چیز کو ہم قبول کر چکے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ درست ثابت ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر کی کیا حیثیت ہے، یہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے کس مشن کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، کس منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں، کہ یہ کیا بڑی ہستی ہے کہ جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پیغمبری ہے کیا اور یہ کس طرح سے دی جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ نہ آپ کو یہ اندازہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایمانیات کی بحثیں کیا ہیں، نہ آپ نے کبھی اس کی تمنا کی تھی کہ آپ کی طرف کوئی وحی نازل کی جائے، یہ خود قرآن مجید کے بیانات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان سب چیزوں کو استدلال کے طور پر خود پیش کر رہا ہے۔ اچھا، ہم سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہوتی، پیغمبر کو یکا یک اچانک منتخب کر لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے کیا، ہم نے ابن ہشام کی روایت میں جبریل علیہ السلام کا مکالمہ نہیں پڑھا، تو پھر یہ بتائیے کہ جب نبوت ملی ہے جبریل سے ملاقات کے وقت، تو پھر یہ پہلے سے سچے خوابوں کا سلسلہ جو ہے پھر یہ کیوں شروع ہو گیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے منصب کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے قرآن مجید سے آپ کو بتایا کہ یہ تیاری بعد میں بھی ہوتی رہی بعض ذمہ داریوں کے لیے۔ یعنی اگر فاتحہ دی گئی اور فاتحہ ایک دعا تھی اور قرآن مجید جواب دعا کے طور پر دیا جا رہا تھا، تو میں نے خود یہ عرض کیا کہ یہ دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک سچی طلب پیدا کی۔ جب پیغمبری دے دی گئی تو اس کے بعد تربیت بھی ہوگی، اس کے بعد مختلف مراحل بھی ہوں گے۔ خود سورہ مزمل میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب اللہ کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، اب آپ قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، تاکہ ایک بھاری ذمہ داری جو آپ کو دی جانے والی ہے آپ اس کا تحمل کر سکیں۔ تو یہ سب معاملات بعد میں ہوں گے، ہوا کریں گے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم صاحب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر کے علم میں نہیں ہوتا، پیغمبر کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، نہ اس کے ہاں کوئی طلب، آرزو، خواہش، تمنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہاں تو والدہ کو جب بتا دیا گیا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو، تو اب تو والدہ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوا ہے، اور بچہ جو وہاں پہنچا ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں آیا ہوگا کہ وہ بھی پیغمبر، یعنی بچپن سے ہی ایک انہونا واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ یکا یک پیغمبری کیسے ملی انہیں؟ یعنی یہ والدہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں پیغمبر بنایا جائے گا۔ 10 چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں ڈال دی جاتی ہیں، ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے، اگر ان کی بھی رہنمائی ہوئی تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت سے معاملات میں انسانوں کو ملتی رہتی ہے، وہ کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی، یعنی اس میں ایک طرح کا ایما ہوتا ہے، ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے، دل کی رغبت اس جانب ہو جاتی ہے، یک بیک آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ بالکل محسوس طریقے سے ان کو یہ بتا دیا گیا، تو کیا سوال پیدا ہوگا؟ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، پیغمبروں کا خاندان ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر وہاں ہو چکے ہیں، تو یہ خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رہنمائی کرتے رہے ہیں، میری بھی کسی بچے کے بارے میں رہنمائی کر دی، اس میں پیغمبری کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ آ چکی تھی تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کا پہلے ظہور ہونا چاہیے تھا۔ پھر تو انہیں جس وقت وہ چھوڑ کر جا رہے تھے اسی موقع کے اوپر گھر والوں کو جا کر کہنا چاہیے تھا کہ میرے بارے میں تو پیغمبری کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور پھر وہاں جا کے بھی اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرانا چاہیے تھا، پھر انہیں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کس مشن پر وہ فائز کیے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کیا چیزیں ہیں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو لوگ پیش کرتے ہیں۔
ہم سب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. پیغمبر کے ہاں کوئی طلب نہیں ہوتی, پیغمبر کو یک نبوت دی جاتی ہے. اس حوالے سے ایک آخری سوال اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ ہم نے بہت ساری ایسی روایتیں سنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ملک شام کی طرف گئے, رستے میں کوئی وہاں پر ایک خانقاہ تھی, اس میں راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا. ایک راہب باہر آیا, بحیرہ اس کا نام تھا. اس نے اس وقت پیشن گوئی کر کے بتا دیا کہ ان کو پیغمبر بنایا جائے گا. کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں, کہا جاتا ہے کہ بادل کا سایہ آپ پر ہمیشہ سے رہا, کبھی آپ پر کوئی اس طریقے کا ضرر نہیں آیا. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ نبوت دی گئی تو یہ بحیرہ راہب کو پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ یہ پہلے سے معجزانہ کام اگر ہو رہے تھے تو پھر تو سب کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ آپ پیغمبر ہی ہیں. یعنی یہ راہب کا قصہ تو آپ بعد میں سنائیے گا. قرآن مجید خود یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں آپ کی پیشین گوئی موجود تھی. یہ بتا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک نبی امی کی بعثت ہونے والی ہے. کتاب استثناء کی پیشین گوئی یہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں تمہارے مانند ہم ایک پیغمبر مبعوث کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی قرآن مجید میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے, اس میں آپ کا نام بھی مذکور ہے. یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پہلے میری بات سمجھیے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو بچپن ہی میں یہ بتا دیا گیا, ان کی ماں کو بھی بتا دیا گیا. یہ بتا دینا اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز جس کو میں پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ پیغمبر کے ہاں یہ چیز کسی طلب میں, کسی تمنا میں, کسی کوشش میں, کسی جد و جہد میں, کسی ملکے کی تلاش میں, کسی صلاحیت کی نشو و نما میں کسی درجے میں نظر نہیں آتی. تو یہ سب کچھ سننے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کے لیے جد و جہد شروع کر دی, لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, گرد و پیش کے لوگوں کو مطلبے کرنا شروع کر دیا. یہ بتایا کہ جلد یا بدیر مجھے پیغمبر بنا دیا جائے گا, تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنا ہی نہیں برتا, نگاہ اٹھا کے ہی نہیں دیکھی. اس طرح کی بے شمار باتیں گرد و پیش میں ہوتی رہی ہوں گی. میں اس وقت یہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ روایات بھی کچھ بہت قابل التفات نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں بالعموم بیان بھی کی جاتی ہیں اور بہت شوق سے آگے سنائی بھی جاتی ہیں. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ سند کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے, پس منظر کیا ہے, کہاں سے آئی ہیں, کن لوگوں نے بیان کی ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اس روایت سے اوپر اٹھ جائیے اور یہ دیکھیے کہ پیغمبروں کی پیشین گوئیاں رہی ہیں, ان کے آنے سے پہلے بتایا جاتا رہا ہے. آخر مولانا حالی نے کیا کہا؟ یہی کہا ہے نا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا. تو دعائے خلیل بھی تھی, نوید مسیحا بھی تھی. یہ ساری چیزیں پس منظر میں موجود ہیں. خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ہاں یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ نبی امی کی بعثت ہوگی اور تم سب کے سب ان کا ساتھ دو گے. یہ سب کچھ تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی آثار ملتے ہیں اس کے؟ یعنی کبھی آپ نے اس کا اظہار کیا, کبھی اس کی طلب کا کوئی ظہور ہوا, کبھی اپنے کسی عزیز ترین دوست سے پہلے بات کی, سیدنا صدیق کو کبھی کہا ہو کہ میرے ہاں تو پیغمبری آنے والی ہے, ذرا تیار ہو جائیے اس کے لیے. یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ باتیں کیا باتیں ہیں؟ یعنی یہ کسی راہب کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کر رہی ہے. سبحان اللہ. لوگ محمد نام رکھتے تھے اور اس وجہ سے نام رکھتے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ پیشین گوئی خود عربوں کی بھی معلوم تھی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا اصل نام احمد ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد. ابو القاسم کنیت ہے, محمد لقب ہے, احمد نام ہے. اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ احمد یعنی لفظ احمد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام نے آپ کی پیشین گوئی کی تھی. یہ سب کچھ کے باوجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آثار نظر آتے ہیں؟ اور قرآن مجید اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ, میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے, میرے ہاں کوئی آثار کبھی دیکھیں؟ یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس میں راہب کہاں سے آ گئے اور بادل کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک. اچھا ہم سے بھی بتائیے گا, کبھی کوئی آثار آپ کی زندگی میں نظر آئے ہوں کہ آپ کو پیغمبری مل رہی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر بنایا جا رہا ہوں؟ ایک اور واقعے کی طرف میں چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ اس پر آ جائے. ایک روایت ہے, حدیث کی مستند کتابوں میں ہے, وہ روایت آپ نے قبول بھی کی ہے. کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری ملنے سے پہلے
غنا اور موسیقی کی ایک مجلس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے آپ وہاں شریک ہوں، آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہوئی، خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور جب آپ اٹھے تو وہ محفل ختم ہو چکی تھی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ یہ سارے معاملات پیغمبری کے بعد ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیغمبر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک غیبی قوت اور طاقت اور تائید کے ذریعے اور نصرت کے ذریعے نیند بھی طاری کر رہے ہیں۔ یعنی پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ کر گئے، آپ چونکہ جنگل سے آئے تھے، وہاں آپ کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے، اور آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اب میں پیغمبر بنایا جانے والا ہوں، تو بھائی ایک واقعہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے پیغمبر بننے کے بہت بعد سنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ اس طرح بھی میری حفاظت کرتے رہے۔ اچھا، یعنی یہ واقعہ کو اس وقت سنایا تھا آپ نے؟ اچھا، اس طرح کی حفاظت سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں؟ میں آپ کو 10 صالحین کے یہ واقعات سنا دیتا ہوں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ یعنی پہلے جو موضوع زیر بحث ہے اس کو متعین طور پر سمجھیے وہ کیا ہے۔ پیغمبری کی طلب نہیں ہے، پیغمبری کے لیے جد و جہد نہیں ہے، پیغمبری کے لیے پہلے سے تیاریاں نہیں ہیں، پیغمبری کے لیے کوئی چلے کوئی مراقبے نہیں کیے جا رہے، پیغمبری ایک صلاحیت کے طور پر نشو و نما میں نہیں گزر رہی، پیغمبر کی حیثیت سے شاعری کرنے یا قرآن مجید جیسے کلام کو تصنیف کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، یہ بتایا گیا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم و بیش 2-2.5 ہزار سال تک یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے اور بائبل سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا رہا ہے، آپ کی پیشین گوئی رہی ہے، قرآن مجید نے اس پیشین گوئی کا حوالہ دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کو یہ کہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کن الفاظ میں کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں اور اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی ہے جس طرح کہ کوئی مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے آگے یہ کہا گیا ہے کہ اولم یکن لہم آیۃ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل ان سے واقف ہیں، جانتے ہیں ان کو؟ یہ جاننا زیر بحث نہیں ہے، یہ پیشین گوئی زیر بحث نہیں ہے، یہ معلوم ہونا زیر بحث نہیں ہے، پیغمبر کے ہاں اس کے لیے طلب، اس کی تمنا، اس کی کوشش، اس کے لیے کسی صلاحیت کی نشو و نما، اس کی کوئی تیاری، یہ زیر بحث ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ یہ دوسرا اشکال، دوسرا موضوع جس پر کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ پیغمبر کیا کوئی طلب، آرزو، تمنا، خواہش نہیں ہوتی، کوئی اقتصابی عمل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، غار ہرا کا ہم نے ذکر کیا۔ غار ہرا کے بارے میں روایات کے اندر بہت ساری چیزیں پہلی دفعہ سامنے آئیں، آپ نے بیان کیا۔ پہلا سوال غار ہرا کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب سے پہلے جب آپ سے کوئی مختصر سوال کیا گیا پہلی وحی اور غار ہرا کا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ تو افسانہ ہے، اور اس کا صحرا جو ہے وہ ان بیچارے صوفیوں کے سر بھی ڈال دیا جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ نے ابن ہشام کی روایت کو مان لیا اور یہ بات واضح ہوگی کہ غار ہرا میں کچھ نہ کچھ ہوا ہے، آپ جاتے تھے، آبا کی روایت تھی، اعتکاف کرتے تھے، تو پھر یہ جو افسانے والی بات تھی اس کی حقیقت کیا ہے؟ غار ہرا کیا محض ایک غار ہے جس کا ذکر ہوتا تھا؟ یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک غار ہوا کرتا ہے اور فلاں پہاڑ پر یہ غار ہے، اس سے متعلق ایک روایت بیان کی جا رہی تھی۔ مجھ سے جو سوال کیا گیا تھا کیا وہ مکے کے غاروں کے بارے میں تھا؟ سوال یہ تھا کہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ غار ہرا میں پہلی وحی آئی، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات وہ ہیں جو ہم نے بخاری کی روایت کی صورت میں سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بارے میں نے بالاجمال کہا تھا کہ یہ ساری داستان محض ایک داستان ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ گھنٹوں گفتگو کی ہے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ نہ غار ہرا سے نبوت کی ابتدا ہوئی ہے، نہ وہاں پر پہلی وحی آئی ہے، نہ سورہ الگ پہلی سورہ ہے، اور خود روایتوں سے واضح کر دیا ہے کہ پہلی ملاقات بھی ہرا پہاڑ پر کہیں پہاڑ کے وسط میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیدار ہو کر آئے ہیں اس وقت ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ سارا پس منظر ہے جس کی اب میں نے وضاحت کر دی ہے
جس کو سامنے رکھ کر بالاجمال میں نے ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ جس چیز کو آپ خیال کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے وہ محض ایک افسانہ ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ غار ہرا کے بارے میں غام صاحب عقلی علمی اشکالات آتے ہیں، طالبانہ سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا آپ کچھ رہنمائی فرمائیے۔ یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی روایت تھی، غار میں جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ یہ غار ہم تو وہاں گئے نہیں، جو لوگ گئے ہیں جو دیکھا ہم نے وہ یہ ہے کہ سنا ہے بہت اوپر جا کے، بہت چھوٹی سی جگہ ہے، تو یہ اتنے لوگ ہوتے تھے، تو یہ غار میں جاتے کیسے تھے؟ اتنے لوگ وہاں بیٹھتے کیسے تھے؟ تمام لوگ غار میں کیوں جائیں گے؟ یعنی عربوں کے ہاں تو اب بھی یہ ہے، کبھی صحرا میں جا کے خیمے لگا لیتے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ اسی طریقے سے بیٹھ جاتے ہوں جا کے۔ ایک آدھ آدمی اگر کہیں خلوت میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ غار بہت کافی ہے، لیکن یہ کہ وہاں جا کر ہی سارا دن ڈیرے ڈالے رکھنا ہے، جس طرح کہ معلوم ہوا روایتوں سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں تشریف لے گئے تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے، سیدہ نے وہاں کچھ لوگوں کو آپ کی تلاش میں بھیجا، تو اس سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گرد و پیش میں یا لوگ موجود تھے یا عام طور پر ہوتے تھے یا وہاں پر کوئی خیمے وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ ساری باتیں قیاس کی جا سکتی ہیں، لیکن سب کا جواب ان لوگوں کو دینا چاہیے جو ان تمام معاملات کی بنیاد ان روایات پر رکھ رہے ہیں۔ میں نے تو ساری یہ دراز نفسی اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان روایات کی طرف التفات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام حقائق بتا دیے۔ یہ بتا دیا پہلی وحی کس طرح آئی، کس شان کے ساتھ آئی، یہ بتا دیا ہے کہ پہلی سورہ کون سی ہو سکتی ہے، یہ بتا دیا کہ اس کے بعد پھر پے در پے 6 صورتیں کون سی نازل ہوئیں۔ یہ خود قرآن مجید سے تدبر کر کے میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ رکھ دیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد کیا ضرورت ہے، یہاں تک کہ فترہ کیسے آیا، اس فترہ کے بعد پھر سورہ مدثر کس طرح سے نازل ہوئی، وہ سب باتیں بھی واضح ہو گئیں، اور اس میں وہی تنہا مرفوع روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں کوئی بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے، صرف راوی حضرات نے ایک جگہ بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ وہ روایت بالکل درست ہے، قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیا اس کے مطابق ہے، وہاں روایت کی قرآن مجید کے ساتھ مطابقت بھی ہو جاتی ہے اور ایک تصویر بھی واضح آ جاتی ہے، اور اس میں بھی دیکھ لیجئے جب دوسری ملاقات ہوئی ہے تو اس میں یہ نہیں معلوم کہ کہاں ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ حوالہ ضرور دیا ہے کہ پہلی ملاقات حرا کے پہاڑ پر ہوئی تھی۔ تو یہ حقائق ہیں، ان حقائق کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور کس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے یہ جو سوالات اشکالات ضمنی طور پہ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی اس پوری کی پوری بات کے اوپر جو تصور آپ نے پیش کیا ہے۔ وقت ہمارا یہاں پر خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک طویل فہرست ہے، کچھ اہم اعتراضات، کچھ اہم سوالات جو پیش کیے گئے ہیں، ان باتوں کے اوپر جو زیر بحث آئیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔